اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير सब मिलके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा ये दुरूद पाक जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें, अताअत करें उनकी और उनके कदमों के पीछे पीछे चलें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा यहाँ दोबारा से बैठना, अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, आपकी रहमत और आपकी तौफीक के साथ हम दोबारा यहाँ बैठे हैं और दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह खैर और खैरियत के साथ हमारा पूरा कुरान पाक जो है वो कंप्लीट करने की हमें तौफीक अता फरमा और उसमें इसको पूरा करने में जो कहीं भी मुश्किलात आएँ, थोड़ी-सी स्ट्रगल आए, थोड़े से चैलेंजेस आए, दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे दिल को इतनी इतनी ताकत दीजिएगा कि हम बाकी सारी चीज़ों को पीछे कर लें और या अल्लाह हम सिर्फ़ आपको और आपके इस काम को जो है अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएँ, ताकि हम ये कह सकें कि जो हमने जो मैसेज पढ़ा था अल्लाह ताला के तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम उस चीज़ में से खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और या अल्लाह हमें तौफीक दें कि जब भी हमारे सामने कोई स्ट्रगल आए हम कुरान की आयत को जो है याद रखें और फिर दोबारा उसको अपने रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल करें और फिर हम उन मुश्किलात को देखें कि ये मुश्किलात जो हैं उस शैतान की तरफ से आ रही हैं जो हमारा खुला दुश्मन है और अल्लाह ताला फिर हमें उसको एक्नॉलेज करते हुए उसमें से गुजरने की तौफीक अता फरमाएं ताकि हम दोबारा बैठें और डट कर बैठें और फिर बताएं अपने उस दुश्मन को, अंदर के दुश्मन को भी और बाहर के दुश्मन को भी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसके दिल में पे अपना हाथ रख देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो है वो जिस इंसान को मिल जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाती है, फिर वो किसी भी चीज़ से फिर रुकते नहीं हैं, वो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ठीक है ना फिर? चलें इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के पाक नाम से जुज़ 6 हम शुरू कर रहे हैं, तो इसका थोड़ी-सी मैं आपको इसका थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूँ। ये सूरह जो है हम ऑलरेडी अभी तक सूरह निसा जो है उसको पढ़ रहे हैं और इसका सिर्फ़ जो है इसके अंदर जो है अगेन मजलूम जो है मजलूम को जुल्म के खिलाफ बोलने का हक है। ये पहली आयत में हमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ कौन जो है वो बुराई का इजहार कर सकता है। ठीक है, और आगे अल्लाह कह रहे हैं अगर भलाई करो और दरगुजर करो तो ये अल्लाह की भी सिफ्त है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने का मामला अल्लाह ने उन लोगों के लिए मुश्तबे यहूदियों के लिए मुश्तबे कर दिया और ये कि तमाम अहले किताब उनकी वफ़ात से पहले उन पर ईमान लेके आएंगे। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे कि गुलू कहते हैं मुबालगा करना, हद से बढ़ जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ कि अपने दीन में गुलूफ ना करो और ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक असूल है। गुलूफ के मानी है किसी चीज़ की तायीद और हमायत में हद से गुजर जाना और हकीकत से दूर चले जाना। अफरात और तफरीत कहते हैं कि बैलेंस को खो बैठना, और इस चीज़ से मना किया गया इवन दीन दीन के अंदर। और उसके बाद जब हम सूरह अल-माइदा में पढ़ेंगे और सूरह अल-माइदा जो है उसमें मदनी सूरा है, उसको पढ़ेंगे। उसकी आयत 120 हैं और रुकू 16 है। तो इंशाल्लाह ताला जब सूरह अल-माइदा पे आएंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं उसका तारुफ थोड़ा आपके सामने रख दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ कंटिन्यूशन जो है चल रही है सूरह निसा की अभी तक, और इसके अंदर हमने देखना है कि सूरह निसा में सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ को बार 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 आवाज़ दी जा रही है और बताया जा रहा है वो है दिल का निफाक,
یہ اس حد تک امپورٹنٹ ہے، جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اتنا اظہار نہ کرتے۔ تو بس اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ ہر دوسری شے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے نفاق کی بات کریں، کیونکہ ایمان کا دار و مدار ہی دل کی صحت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دل کی تطہیر، یعنی دل کو پاک کرنا، دل کو پیوریفیکیشن کرنا، یہ اتنی دیر تک دل ہمارا پیوریفائی نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل کے اندر سے نفاق ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر دین کی تکمیل، دین کی تکمیل ہوگی، ہم اس کو پڑھیں گے۔ دین کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ مکمل ہر قسم کی برائی سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب بھی برا خیال یا برائی آنے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ ایسے نظر آتی ہے ایک مومن کو کہ وہ فوری طور پہ الرٹ ہوتا ہے اور اس کو صاف کر دیتا ہے استغفار سے، ذکر سے، توبہ سے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس میں جو ہے دیکھا کہ سورہ نساء آیا نمبر جو ہے اپ ٹو 45 تک ہم نے جو دیکھا کہ اس میں دل، نیت، نفاق، خوف کی بات ہو رہی، اور اب ہم 48 سے آن ورڈ پڑھیں گے۔ اب یہاں فیصلہ جو ہے ہوگا، کیونکہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں نفاق کی، ہم نے بار بار ہم نے بات رکھی، اور ہم نے منافق کا ٹھکانہ پڑھا تھا کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ لیکن اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کی رحیم جو ہے، کریم جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اللہ کے اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد اصلاح شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اور اصلاح جو ہے شرط ہے، اگر توبہ کر لیں اور اصلاح جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرط ہے، صرف باتوں سے نہیں، اصلاح جو ہے آ، وہ جو ہے شرط ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ کی رسی کو، اور دین کو خالص اپنے لیے جو ہے وہ ہم اگر خالص کر لیں گے تو وہ بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں گے، رائٹ؟ تو ان کے پاس ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے توبہ کا دروازہ، اور سچی توبہ، اور ایسی توبہ جو ایکشن کے اندر نظر آئے، صرف زبانی توبہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ اس کے بعد جو ہے دین کو خالص اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے، ہم نے مکمل طور پہ اللہ کے لیے خالص ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مدینہ میں ایسے لوگ تھے جو مسجد میں تو ہوتے تھے مگر جہاد میں نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ مسجدوں میں جانا اور اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمارا جو ہے دل کی حالت اور ہمارا کمفرٹ زون میں سے ہم نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا فائدہ دیکھ کر فیصلے کرتے تھے۔ آج بھی ہم کیا اپنا فائدہ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کام میں میرا کیا فائدہ ہے تو میں نے کرنا ہے، اس کام میں میرا کیا فائدہ نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنا، رائٹ؟ تو دیز آر دا ریمائنڈرز ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ جو ہے نساء سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر یہ ڈالنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مسجدوں میں جانا یا ہماری جو ہے وہ عبادت کا جو ہے اتنا زیادہ ہماری زندگیوں کی عبادات کا ہونا، لیکن جب ایکشن کی بات آتی ہے تو ہمارے ایکشن جو ہے وہ ہماری گفتگو کے اگینسٹ کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ پیاری بہنوں، دس از ون آف دا اسکیریسٹ جو ہے نا تھنگ، اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے جو ہے چونکہ پہلے اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، گناہ جو ہوتے تھے چھپے رہتے تھے لوگوں کے، اور اب جہاں ہر چیز اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے وہاں آپ نے کبھی کبھی ایسے ایسے لوگ بھی جو ہے ان ماسک ہو رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں گناہ جو ہے وہ اس حد تک باہر آ رہے ہیں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ سو اینڈ سو پیپل جو ہے، اور جن کا دنیا میں اتنا نام تھا، تو ان کی آگے سے جو ہے نا ان کی جو ہے کیسے جو ہے وہ کچھ برائیاں جو ہے وائرل ہو رہی ہیں۔ تو پراپت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرمایا کہ جو کوئی جو ہے نا دکھاوے کا عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ایسے انسان کو جو ہے وہ رسوا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برائی بھی کھول کے رکھ دیں گے، کچھ کی دنیا میں ہی کھل جاتی ہے
اور پھر دنیا اور آخرت میں کھلتی ہے، رائٹ؟ تو سب سے پہلا عمل ہم نے کیا، ایون اسی کے سلسلے میں ہم نے بات کی تھی کہ کوئی گھر میں مہمان آیا ہو اپنی نمازوں کو مختصر کر دیں، رائٹ؟ اور ہر وہ شے جو دکھاوے میں کسی بھی صورت آ سکتی ہو، اس دکھاوے کو جو ہے اسلام جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا عمل آپ نے اپنی نمازوں کو جو ہے کتنا آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اپنی اپنی عبادات کو کرنا ہے، رائٹ؟ یہ ساری شے جو ہے یہ انسان کی تنہائی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے دیکھنا ہے، اپنی گریبان میں ہم نے جھانکنا ہے، اور ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے دکھاوا جو ہے اس کو ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر اینی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نا لاسٹ 2 کلاسز کی ہم سمری نہیں کر سکے کسی وجہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گی، جو ہے وہ بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور اب جو ہے وہ اگلی والی بھی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اینڈ تھینک یو فار دا ریمائنڈر انشاءاللہ۔ تو اب آگے چلتے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کا ہمارا چیلنج کیا ہے، وہی پبلک دین ہے، رائٹ؟ پبلکلی ہم اتنے دینی ہیں، اور اس کے بعد گھر آتے ہیں تو پھر ہماری اپنا آپ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا لوگوں کے سامنے کیا میرا جو ہے بیہیویئر ہوتا ہے، اور میں گھر میں آتی ہوں تو میرا کیا وہ ایک ہے تو الحمدللہ پڑھیں، اور اگر دو ہیں تو پھر استغفار کرتے ہوئے پیاری بہنوں ہم نے اپنی اس چیز پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آتی ہے کہ پرائیویٹلی ہم کرپشن کرتے ہیں، پرائیویٹلی ہم کرپشن کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ہماری بہت زیادہ ہم ریلیجس ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور دکھاوے کے اندر ہماری کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ہم نے اس پہ اپنا فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، رائٹ؟ دکھاوا جو ہے سمجھیں کہ یہ دا ورسٹ تھنگ ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ دکھاوا نہیں کرنا، جو بھی ہے اللہ کے لیے کرنا، اور یہ منافقت جو ہے، یہ اسلام دیکھیں کہ جڑ کاٹتا ہے کہ یہ دل کی وہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دو کشتیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ 2 کشتیوں میں کھڑا ہونے والا انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا آگے۔ ہم نے اپنے آپ کو کیا پوچھنا ہے، آپ نے اپنے لیے کیا کوشچن کرنا ہے، وہ یہ کہ اگر مجھے کوئی نہ دیکھے، فرض کریں ہم کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہ دیکھے تو کیا میں تب بھی ایسے ہی کروں گی؟ یہ ہے کوشچن انشاءاللہ اپنے آپ کو پوچھنے کے لیے، کیا میں پھر بھی ایسا عمل اسی طرح اسی فوکس کے ساتھ کروں گی، رائٹ؟ تو یہ ہے میرا اور آپ کا اپنے آپ سے سوال انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے جو ہے اب آیات اگلی جو آیا 148 ٹو 149 میں، یہاں ایک شکوے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سپارہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، جو 6 بہت ہی خوبصورت انداز سے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر شکوہ، مظلوم اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک آپ کو واضح ایک اثر نظر آئے گا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا گہرا نقطہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظلم پر خاموشی اسلام نہیں سکھاتا، ظلم کے اگینسٹ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بدلہ لینے کی نفسیات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھاتا۔ دیکھیں سبحان اللہ، تو یہ ہے میڈل گراؤنڈ، ہم نے میڈل کے اندر اپنے ایموشنز کو ہم نے کیسے اپنے آپ ایموشنلی اپنے آپ کو جو ہے ایک تو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، پھر کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے۔ کسی بھی ایموشن کے اندر آ کے سب سے پہلے انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے۔ بہت خوشی میں ہم اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور بہت غم کے اندر ہم اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے ہم اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے ایموشنز پہ نظر رکھنی ہے، اور کوئی بھی فیصلہ اس وقت نہ کریں جب تک آپ پریزنٹ مائنڈ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس جو ہے اس پہاڑی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک شعر پڑھوں گی۔ مجھے بہت ہی، جب بھی میں نے یہ لکھا ہوا ہے، جب بھی میں سورہ جو ہے چھٹا جز شروع کرتی ہوں تو میرے سامنے وہ لکھا ہوا جو ہے ایک وہ شعر آ جاتی ہے، کچھ اشعار ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو پہلے میں جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کچھ پوئٹری لے رکھ کے پھر آگے ہم لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ
بہت دھیان کے ساتھ اور پورا فوکس کر لیں، پورے فوکس ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا چھٹے پارے کا آغاز کیسے کیا اور سورہ نساء ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا اللہ کہ اظہار کی جائے کوئی برائی، کہ بری بات کہنا اظہاراً علانیہ بری بات کہنا اللہ پسند نہیں کرتا، سوائے اس شخص پر جس پر ظلم ہوا ہو۔ ایک جو مظلوم ہے نا، اب آپ ایک مظلوم کو اللہ حق دیتا ہے کہ ایک تو اس پہ اوپر ظلم ہوا ہے، اب وہ جو ہے ایموشنلی ڈپریس ہے، اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے نا سپریس کیا جا رہا ہے، تو اب اللہ کہتا ہے جس پہ ظلم ہوا ہے نا، ہاں وہ اونچی بولے کہ بتائے گا کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کی برائی جو ہے وہ آپ علانیت اس کا اعلان نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کس قدر خوبصورت بات کریں کہ ظلم پر خاموشی نہیں سکھاتا اور مگر بدلہ دینے کی نفسیات بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو معاف کرے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو ہم نے یہاں کیا سیکھنا ہے؟ ہم نے اس کے مڈل میں آپ نے جو اس کے بٹوین لائنز جو ہے نا، آپ نے اس کو دیکھیں کیا ہے کہ اللہ اس شخص نہیں پسند کرتا کہ بری بات کی جائے جو ہے نا اوپنلی، ایکسپٹ دا پرسن جو اپریسر ہے، جس اپریسڈ ہے وہ بتائے گا، وہ کیونکہ وہ تکلیف کی حالت میں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، ہم جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں شش، چپ، کسی کو پتہ نہ چلے، ہش ہش ہش، کسی کو پتہ نہ چلے، نہ کسی کو پتہ چلے، لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ گھر میں سے ہی کسی نے ظلم کیا ہے، رائٹ؟ امیجز کے پیچھے ہم اتنا پڑتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدیں توڑتے ہیں۔ ایک انسان جس پر ظلم ہوا ہے پھر اس کو رونے بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو آواز بھی نہیں نکالتے دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے اس کے وہ اونچی بولے، اعلان کرے کہ اس کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، وہ کر سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ کہتا ہے اللہ ہر بات سننے والا، جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ چند اشعار رکھتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ اس میں سے ایک پازیٹیو میسج لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا، جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت چپ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہم کسی دوسرے کے اندر کوئی برائی دیکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاموش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ خاموش ہے، تو ہمیں بھی خاموش رہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے چاہے کوئی آ کے کتنا بھی کرے دے، چاہے تمہاری کتنی بھی تعریف کرے، چاہے تمہارے ساتھ کتنا بھی تعلق رکھے، اور تم سے کسی کی برائی پوچھنے کی کوشش کرے تو چپ رہنا، مت بولنا، کیونکہ وہ اس انسان جس سے برائی ہوئی ہے نا پیاری بہنوں، وہ اس کا ٹیسٹ نہیں تھا۔ اللہ نے کسی کی برائی میرے اور آپ کے سامنے کھول دی نا، اصل میں وہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اس کو لکھیے اور اس کو سمجھ جائیے، اس بات کو، یہ نقطہ ہے چھوٹا سا جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ کسی سے برائی ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا عیب میرے اور آپ کے سامنے کھل جانا، اصل میں وہ اس انسان کا ٹیسٹ نہیں،
وہ اب میرے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے کسی کی برائی کھولی ہے، اب تم نے کیا کیا؟ اب کیا تم فیل ہو گئے یا تم پاس ہو گئے؟ تو یہ ہمیشہ اس بات کا یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شے ایسی نظر آئے تو آپ نے کہنا ہے، میں اپنے آپ سے کہتی ہوں شمائلہ تیرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، تمہارا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں تم کتنی دیر تک جو ہے یہ راز راز رکھتی ہو دوسروں کا۔ یہ ہوتا ہے میری اپنی ذات سے فوراً کمٹمنٹ۔ میں اپنے آپ سے کہتی ہوں پکڑی گئی ہو تم بتاتی ہو نا لوگوں کو کہ یہ اللہ یہ کہتا ہے، اب تم پکڑی گئی ہو، اب دیکھتے ہیں تم کتنی دیر تک جو ہے کسی کی برائی جو ہے اس کو چھپاتی ہو اور پھر بول جاتی ہو۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ سننے والا علیم ہے۔ آیا 149 میں اللہ کہہ رہے ہیں ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر لیکن اگر تم علانیہ نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا درگزر کر دو دوسرے کی برائی، تو بے شک اللہ بھی ہے بے حد معاف کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا۔ اللہ کہتا ہے تو کہ تو نیکی کر چھپ کے کر، چاہے جو ہے وہ علانیہ کر۔ علانیہ کرنی ہے تو اس لیے کر کہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ موٹیویشن ہو۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تمہارا تو دوسرے بھی تمہاری طرف دیکھ کے اس راستوں کے اوپر آئیں تو بہتر ہے، یا چھپا کے کر دو، لیکن اگر تم معاف کرتے، تعافو کہتے ہیں درگزر کر دینا کسی کی برائی کو، دیکھی اور اندیکھی کر دینی، سنی انسنی کر دینی، پریٹینڈ کرنا دیکھا ہی نہیں، یہ ہے اللہ کو مطلوب۔ اللہ کو مطلوب تعفو ہے، جس طرح اللہ ہماری دن رات کی برائیوں کو دیکھ کے درگزر کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب تک ہم نے اپنے دلوں کے اندر لوگوں کی برائیاں رکھی ہوئی ہیں نا، تو میری اور آپ کی برائیاں معلق ہیں۔ کسی بھی وقت اللہ چاہے تو کسی کے زبان میں وہ برائی آئے گی تو وہ پھر وائرل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ قرآن دیکھیں چھٹا سپارہ سٹارٹ ہی کس چیز پہ کرتا ہے، لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے نا، جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے اسے مت روکو، اس پر ظلم ہوا ہے، وہ درد میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اسے مت دباؤ، وہ اس کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں ہم دیکھیں کہ جو ہے نا ہمارا حال کیا ہے یہاں۔ پہلی آیت کو پہلے جب تک ابھی آپ اس کو ابزارو کریں تاکہ ہم آگے چلیں۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی بھی انسان اس پہلی آیت کے اندر فٹ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ہمارا جو ہے وہ دوسروں کا، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اس کو اچھال اچھال کے جو ہے نا کوشش کرتے، ہم کرتے ہیں کہ کسی نہ خبر نامے پہ CNN میں لگا دیں، لیکن جب ہم کسی کے ساتھ برائی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا لو، بتانا نہ کسی کو، میرا نام نہ آئے۔ برائی کرتے ہیں کسی کی، پہلے کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے لگی ہوں، میرا نام نہ آئے۔ یاد رکھنا کہ جب کوئی انسان آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتانے لگے اور آپ کو یہ کہے نا میرا نام نہ بتائے، آپ سمجھ لیجئے کہ جھوٹا ہے، شیطان آ گیا ہے جو ہے جھوٹ بولنے کے لیے۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو جو ہے نا چھپا کر دوسرے کی برائی جو ہے بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی کو یہ بات کہیں کہ دیکھو میں تمہیں بات بتانے لگی ہوں، کسی کو نہ بتانا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ساتھ پنگا لے لیا ہے آپ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کی عزت نفس کو چھالنے والے نہ بنے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران جو ہے کہتے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ کعبے کی حرمت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، مگر کہا اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان دو آیتوں سے ایک میسج یہ لینا ہے، اپنی زبانوں کو ونس اگین کنٹرول کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی،
دیکھی بھی ہے تو اپنے آپ کو بتاؤ کہ تم نے نہیں دیکھی، جھوٹ ہے یہ۔ اور کوئی بتانے آئے اس کو اسی وقت منع کرو کہ آپ مت مجھے، آپ مجھ سے، آپ میرے ساتھ کسی کی برائی کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چھپا لینا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی میری اور آپ کے جو ہے غلطیاں چھپائے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے پردے رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ بے حد معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا، وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے معاف کرنے میں بھی، اور پوری قدرت رکھنے والا ہے جو ہے پردے اٹھانے میں بھی۔ یہاں اس بات کو آپ نے ایسے سمجھنا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے ٹو ویز، وہ چھپائے گا بھی اور وہ پھر آپ ظاہر بھی کر دے گا، وہ اگنور بھی کرے گا، اور اگر ہم انسان کے بچے نہ بنے تو وہ پھر ہماری جو ہے وہ ہر شے جو ہے وہ سامنے لانے پہ بھی قادر ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، مولانا رومی کی ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ زخم جو ہوتا ہے نا، زخم بولے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، زخم صبر کرے تو پھر حکمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو زخم ہم لیے لیے پھرتے ہیں نا، اس کا شور نہ مچایا کریں، یہ شور نہ مچایا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے روح کے وہ دروازے کھول رہا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ حکمت، وہ وزڈم دے رہا ہوتا ہے۔ ہر زخم کی دوائی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، کچھ زخم خود بخود جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، اور جو زخم خود بھرتے ہیں، جن کو وقت بھرتا ہے، وہ ہر زخم آپ کو جو ہے ایک بہت بڑی نصیحت دے کے جاتا ہے، اور آپ کو بہت بڑی وزڈم دے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آیا 115 میں انشاء اللہ تعالیٰ اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں بات اب چل رہی ہے، یہاں نبی کے یہاں آیا 150 سے 152 تک پڑھتے ہیں۔ ان الذین کا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ وہ نکال لیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ، وہ چاہتے ہیں کہ نکال لیں جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان کا کوئی راستہ۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کافر حقیقی ہیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں کافر ہیں، اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو مکمل ایمان چاہیے، اللہ کو یہ آدھے تتر آدھے بٹیر نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہتے ہیں بھائی کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ یاد رکھیں یہ آدھے تتر آدھے بٹیر اللہ کو نہیں چاہیے، ایسے لوگ نہیں چاہیے جو تفریق کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو ہے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایس بے دین لوگ جو یہودی کیا کرتے تھے، اپنے انبیاء کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا نہ مانا، رائٹ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حقیقی کافر ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا جو ہے وہ عذاب، دردناک عذاب بھی نہیں، آگے پیچھے دردناک عذاب ہوتا ہے، مہین کا مطلب ہوتا ہے ہیمیلیشن کے ساتھ، ہیمیلیٹ کیے جائیں گے قیامت والے دن۔ آیہ نمبر 152 والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور نہیں فرق کیا انہوں نے ان میں سے کسی دوسرے کے درمیان، یہ وہ لوگ ہیں ضرور اللہ ان کو دے گا ان کے اجر، اور وہ ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ تو یہاں اہل ایمان کے درجات آئے، اور اہل ایمان کون تھے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، تو پھر پچھلی کتابوں پہ اور رسولوں پر بھی ایمان لے کے آئے، جو ہمارا عقیدہ ہے، رائٹ؟ اور آگے ہم چلتے ہیں آیا 153 کے اندر۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ یسلون کا، بنی اسرائیل علم کے ساتھ ساتھ ضد میں بھی بہت
بہت زیادہ تھے اہل کتاب کے جو ہے ان کے سوالات دیکھیں، اب تک آپ لوگ نا اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت اچھا پتہ چل گیا، 5 سپاروں میں یہ دیز آر دا کیریکٹرس جو آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، دیز آر دا ایک پرسنالٹیز، آپ میں کہوں گی کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سرٹن پیپل جو ہے وہ اپنی پرسنالٹیز کے بیس کے اوپر پہچانے جاتے ہیں۔ ہم نے یہودی جو ہے ان کو دیکھا، ہم نے اہل بنی اسرائیل جو ہیں جو آج جو یہود ہیں، جو یہود و نصارہ کو دیکھا۔ اب کیا مطالبہ کرتے تھے؟ پہلے دیکھیں سورہ بقرہ جو تھی وہ اب آپ کو نا اسی میں سے پڑھی ہوئی کچھ آیات جو ہے نا اب آگے جو ہے نا تھوڑی ڈیٹیل میں ملیں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لیے سورہ بقرہ جو کائنڈ آف خلاصہ تھا، جس میں جو ہے کیا جو ہے پورے قرآن کے اندر آنے والے جو جتنے بھی ٹاپکس تھے اس کی سمجھیں کہ آپ کو جھلک تھی۔ آگے یہاں پوچھ رہے ہیں آیا 53 میں یسلو کا اہل الکتابی ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فاخذتهم الصاعقة بظلمہم مطالبہ کرتے ہیں تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اہل کتاب کے نازل کرو ان پر کوئی کتاب آسمان سے، کچھ عجب نہیں کہ مطالبہ کر چکے یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ دکھاؤ تو ہم کو دکھاؤ اللہ کھلم کھلا سامنے، ان کا پہلا یہ تھا نا مطالبہ، فقالو ارین اللہ جہرتن، کہ ہم نے تو اللہ کو بالکل سامنے دیکھنا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے بجلی جو ہے کڑکی اور ان لوگوں کو ان کو جو ہے ختم کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے بچڑے کو، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، کون سی کھلی نشانیاں تھی؟ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے اہل مصر اور فرعون سے کے مظالم سے دریا پھٹتا ہے، وہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن پھر آ کے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا۔ اللہ کے نے لیکن معاف کر دیا ہم نے ان کو، اس پر بھی عطا کیا ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت۔ اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہی والی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر اپنے 10 کمانڈمنٹس لینے کے لیے، اپنی کتاب لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب ان کو ریمائنڈ، دیکھیں اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیغمبر آپ سے سوال کریں کہ کوئی نہ نشانی لے کے آؤ، کہتے تھے کہ پوری کا پورا قرآن اتار کے لے کے آؤ، یہ کیا چھوٹی چھوٹی جو ہے آیتوں کی شکل میں جو ہے قرآن آتا ہے، یا کوئی سوال ہم کرتے ہیں تو اس کا جواب آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں پورا قرآن کیوں نہیں آپ اٹھا کے لے آتے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اور بڑی بڑی جو ہے نشانیاں مانگی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اب کہہ رہی ہیں کہ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کے اوپر کوہ طور، کیونکہ مانتے نہیں تھے، اتنے یہ ڈھیٹ تھے، نہیں مانتے تھے، تو آخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ اب تم مانو گے، اب تمہیں جو کتاب دی گئی ہے تم اس پہ عمل کرو گے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی تھی، اللہ کہہ رہے اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو ان سے عہد لینے کے لیے، اور کہا ہم نے اس سے داخل ہو جانا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ یاد ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہر دیا، ملک دیا، اور کہا تھا کہ شکر کے سجدے کرتے ہوئے جانا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ سب جو ہے ہفتے کے دن میں جو زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، قانون سبت میں، اور لیا تھا ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ عہد۔ آیا 155 میں اللہ کہہ رہے ہیں بس بسبب اس کے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد، اور انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو ناحق، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے جو ہے دل غلافوں میں محفوظ ہے، حالانکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، اور بسبب ان کے کفر کے سو نہیں ایمان لائیں گے یہ مگر تھوڑے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے کرتوتیں بیان کر رہے ہیں، تو امیجن کریں سامنے جو ہے جب انہوں نے سوال کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ وحی آ رہی ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا نا کہ اتنے ان کے آنے سے اتنی دیر پہلے حضرت موسیٰ جو آئے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایمان کوئی نہیں لے کے آنا، ان کی تو عادت ہی ہے بدعمالیوں کی، اور جو ہے نا ان سوال کرنے کی، اور یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے ایمان لانا، یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ٹائم اپنا ویسٹ کریں، اور انہوں نے ماننا کچھ بھی نہیں، یہ ان کی ڈھٹائی ہے۔ آیا 156 میں اللہ تعالیٰ آگے آگے بتا رہے ہیں کہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے کہا کہ ان کا کفر کیا تھا، وہ آیا 156 میں، اور بس سبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا تھا. انہوں نے پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نا ان پہ ایمان لے کے آؤ، تو بجائے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ان پر الزام لگایا. اور آیا 157 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہیں قتل کیا انہوں نے، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس معاملے کو ان کے اندر مشتبہ ہی کر دیا، شبے میں ڈال دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں، ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے، اور وہ نہیں ہے انہیں اس واقعے کا کوئی بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے مسیح کو یقیناً. کیا ہوا آگے 158 میں اللہ کہہ رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکمت والا. اچھا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے ساتھ یہودیوں کا جو سلوک تھا نا، اس آیت میں یہودیوں کی ان برائیوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی. اول تو انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے، اور ان کے لیے عجیب عجیب شرائط رکھی. پھر جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، پھر انہوں نے اتنی موج سے اور نشانیاں ان کو دکھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ اب ہم کانسٹنٹلی پڑھتے آ رہے ہیں، رائٹ. اور آگے دیکھیں، پھر ان کی والدہ ماجدہ پر حضرت مریم پر جو ہے انہوں نے کیا کیا، گناہ کا الزام لگا دیا جو بالکل جھوٹ تھا. وہ پاک دامن تھی، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی تھی، وہ کم نہیں ہو رہی تھی. اور یہودی صرف اس صورت میں ہی حکم مانتے تھے جب ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی. پھر جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شیخی بگاڑی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ حضرت ہوا یہ تھا کہ جب یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا نا یہودیوں نے، اور ان کے گھر داخل ہوئے نا، تو پہلے ایک شخص کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اندر گئے. تو انہیں ایک آدمی اندر ملا جس کا چہرہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا تھا. انہوں نے نا ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا. اس کے بعد جب غور سے دیکھا تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ تو، اس آدمی کا چہرہ تو جو ہے، اور سولی پہ بھی چڑھا دیا تھا، اور چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے لیکن ہاتھ پاؤں ہمارے آدمی جیسے ہیں، ہم اس آدمی جیسے جو پہلے اندر دیکھنے کے لیے گیا تھا. تو کس نے کہا اگر یہ عیسیٰ نہ تھے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ اور کس نے کہا اگر یہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ جو ہے اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. یہ اس کو شک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شک میں ڈال دیا، اور وہ شک میں ہی پڑے رہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو لگتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا. اللہ نے آگے آیت میں واقعہ ظاہر کر دیا، اور صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ سمجھنے میں غلطی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے حضرت وقت کے نبی کو قتل کر سکتے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے اٹھایا، اور ان کو اپنے ہی آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی لگی، اور انہوں نے اسی کو قتل کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس بات کا کسی کام بات کرنے کے علم میں عاجز نہیں ہے. وہ جب کسی بھی وقت جو بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آتی ہے نہیں سمجھ میں آئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل کتاب، سارے اہل کتاب آخر میں مان کر ہی رہیں گے. ان کے اوپر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ہی ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا گواہی بھی دیں گے کہ میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ تم مجھ پہ ایمان لے کے آؤ، میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ، اور جو ہے نا جو ہے اللہ پر نہیں. ہر ایک نبی جو ہے وہ ایک ہی میسج لے کے آیا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا 159 میں، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح علیہ السلام ان پر گواہ، ٹھیک ہے. آیا 160 میں، پس سبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں نے جو یہودی ہیں، حرام کر دی ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی کہ وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختی کی تھی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ایسی سخت شریعت ان کو بھی دے دی تھی
اور تاکہ کیونکہ ان کے مزاج جو تھے نا وہ اپنی مرضی سے جو دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں ان کے اوپر جو بہت ساری ایسی سختیاں لگا دی تھیں جو جو ہے پہلے ان کے اوپر حلال تھی۔ ون آیا 161۔ اب اور ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی اور لیتے ہیں سود، وَآخِذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لیتے ہیں سود جبکہ روک دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں ان لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے۔ یہ سزا دی گئی ہے اور تیار کیا گیا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں، ان میں سے دردناک عذاب۔ اچھا، اب آگے آیا 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اجر عظیم، کن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے عذاباً علیمہ دیا، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اولئک سنؤتیہم اجر عظیمہ، آپ ایک اجر علیم کی بات کر رہے ہیں، آگے جو ہے نا عذاباً علیمہ کی بات ہو رہی ہے، اگلی آیت میں اجر عظیمہ۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ لیکن الراسخون فی العلم، یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے، اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کچھ آپ پر اتارا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یا ان کو یقین ہے کہ ہماری ہر بات جو ہے وہ ہم اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہر بات پوچھیں گے۔ اولئک سنؤتیہم اجر عظیمہ، اللہ کہہ رہے ہیں اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ ساری جو ہے نا خصوصیات ہیں، رائٹ؟ پہلے یہود کا ظلم تھے، اتنا اتنا ظلم کرتے تھے، ان کا ذکر کیا، ان کے گناہوں کی طرف ذکر کیا، پھر ان کے اپوزٹ پرسنالٹی بتا دی گئی کہ یہ جو ہے نا چند دنیا کی زندگی کے پیچھے جو ہے نا راسخون العلم ہوتا ہے، کہ ایسا علم، ایسے پیپل who are firm in their knowledge، جو ان کو اللہ نے نالج دے دیا ہے نا، وہ ان کے دل کے اندر بس گیا ہے، اب ان دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کے دل میں شک نہیں لا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہودی علماء، اور ان میں بھی ہوتے تھے، جو لاسٹ ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر جو ہے وہ نہ صرف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، پھر عیسیٰ پہ لے کے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اوپر، ان کے اوپر قیامت والے دن قرآن آگے جا کے بات کرتا ہے کہ انہوں نے ان کا اجر عظیم اتنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہر نبی جب آیا تو انہوں نے جو ہے نا سمینا و طاعنا کو ان کا بیہیویئر ہوتا تھا۔ اور آگے اللہ کی وحی کی بات ہو رہی ہے 163 میں، بے شک ہم نے وحی بھیجی تمہاری طرف، اب نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے، جب وحی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، انا بے شک ہم نے اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے سے ہم نے وحی کی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کو، والنبیین اور نبیوں کو جو ان کے بعد ہوئے، وہ اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اسماعیل علیہ السلام کو، وہ اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادوں میں سے، و عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام و ایوب و یونس علیہ السلام و ہارون و سلیمان و آتینا داود الزبورہ، پھر کتاب آئی تھی، شریعت آئی تھی جو کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ باقی سب کو وہی آتی تھی، اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر وہی بھیجی، جیسے اس سے قبل ہم نے نوح اور تمام دیکھیں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، ان کی اولاد حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام پر وہی کی، اور پھر حضرت داؤد کو کتاب دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار نبی رسول آئے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، بہت سارے رسول جن کا ذکر ہے اور بہت سارے جن کا ذکر نہیں ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بتانا یہ مقصود ہے اللہ کو، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ یہ لیسن دے رہے ہیں کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء بھیجے جو وہی لے کے آتے تھے، اور
اللہ ہی کے آتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ میسج لے کے آتے تھے۔ ابتدا سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس سلسلے کی آخری جو ہے وہ کڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی آئے، مسلمان ان سب کو سچا مانتے ہیں، چاہے ہمیں ان کے نام کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جتنے انبیاء نبی آئے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ ہے ایک مومن کی معراج، ٹھیک ہے؟ اور وہ کوئی آگے سے آرگیومنٹ نہیں کرتا، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں آیا 164 میں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کچھ رسول تو ایسے تھے کہ ایسے ہیں کہ بیان کیے ہم نے ان کے حالات آپ پر، اور اس میں سے اس سے پہلے اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے حالات آپ کی طرف وہی نہیں بھیجی، کلام کیا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیمہ کہتے ہیں جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، شان تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان رسولوں کی کیا جو ہے جاب تھی، آیا 165 میں، رسولم مبشرین و منذرین، اور یہ سب رسول بنا بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور وارنر بنا کے، وارننگ دینے کے لیے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رس کے رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ سب پر غالب، بڑی حکمت والا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے یہ رسول بھیجے جو لوگوں کو اللہ کا حکم، اللہ کی خوشخبریاں سناتے تھے، اور ان کو ان کے برے کاموں پہ وارن کرتے تھے کہ اگر تم نے یہ کام ختم نہ کیا، اگر تم نے اپنے راستے نہ بدلے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سزا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں آیا 166 میں، اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اور اب اللہ کہہ رہے ہیں اب بھی کوئی نہیں نہ مانتا تو نہ مانے۔ دیکھیں یہ آگے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا کچھ اللہ پاک نے بتا دیا، اب بھی اگر کوئی انسان نہیں مانتا، نہ مانے، لیکن اب اللہ ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اب اللہ گواہی دیتا ہے کس چیز کی؟ بما انزل الیک، یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اللہ نے اس کی گواہی، اللہ گواہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کی شہادت آ گئی ہے کہ یہ جو کلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے نا، یہ حق ہے۔ اور پھر انزلہ بعلمہ، کیونکہ جو کچھ نازل کیا گیا اس نے تمہاری طرف، اللہ نے کہا اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ نالج جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں والملائکۃ یشہدون، اب یہ جو فرشتے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، رائٹ؟ کہ جو لانے والا فرشتہ، جو دیکھنے والے فرشتے، یہ ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے، اب ہم یہ جو کلام پاک پڑھ رہے ہیں نا پیاری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں کہ ہمارے تک یہ اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اب 5 سپارے پڑھنے کے بعد بھی ابھی تک کسی کے جو ہے when we started اور آج تک کوئی ان کی سوچوں میں فرق نہیں آیا، کوئی ان کے عمل میں فرق نہیں آیا۔ تو اب یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں نہیں آیا، کیا کیا کچھ ہم نے نہیں پڑھ لیا، رائٹ؟ تو کیا ہماری زبانوں کے اندر کو تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے خیالات میں تبدیلیاں آئی ہیں، ہمارے غصے ٹھنڈے پڑے ہیں، ہمارے بدلہ لینے کی جو آگ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر دہک رہی ہے وہ کم ہوئی ہے؟ ہمیں کیا یہ محسوس ہوا ہے کہ میری ایگو سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، رائٹ؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس قرآن جو ہے ابھی تک جس کو ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا، کیا اس قرآن کی کوئی تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے؟ اس قرآن کی امپورٹنس سمجھ آئی ہے ہمیں؟ اگر تو کوئی 1% بھی دل آپ کا رو بیٹھا ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی کے 50 سال یا 60 سال یا 30 سال میں نے کس اندھیرے کے اندر گزار دیا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی دل کانپا ہے نا، تو یاد رکھیے اللہ پاک یہ بشارت ہے آپ کے لیے، یہ بشارت ہے۔ اور پھر اگر دل جو ہے وہ نہیں اداس ہوتا کہ کیوں نہیں میں نے پڑھا قرآن، یا میرا وقت کن چیزوں کے اوپر لگ رہا ہے، ایک ڈرامہ دوسرا ڈرامہ، ایک سیزن دوسرا سیزن، تیسرا 4 5 سیزن،
آورز کے آورز جو ہے میں جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزار لیتی ہوں، لیکن مجھے قرآن کو پڑھنا پڑ جائے، قرآن کی کلاس لینی پڑ جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ لگانے پڑ جائیں، تو میرے دل کو کیا ہونے لگ جاتا ہے؟ جو اللہ جو ہے مجھے سب کچھ دے رہا ہے، مجھے اسی کو دیتے وقت میرے دل کے اندر میرا دل کیوں کانپتا ہے؟ تو یہ دل کی بیماری ہے پیاری بہنوں، یہ دلوں کی بیماریاں ہیں ہمیں۔ ہمیں پیسہ لیتے وقت ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں جابیں جو ہیں وہ 80 80 آور کرتے وقت ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں پے چیک ہمارے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں اور کام کرنا پڑ جائے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہے تو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے کلام اور پڑھنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھنا پڑ جائے تو فوراً ہم کہتے او وائے، ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو ہم نے یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو ہم نے یہی بھی کرنا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ گواہی ہے اللہ تعالیٰ نے دے دی، اب آگے جا کے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کو، اللہ تعالیٰ کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو یہ کتاب، یہ دن اور رات، یہ میری زندگی اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم مقروض ہیں اللہ کے۔ تو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کہے گا تمہارے پاس میرے لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ جو میں نے کلام تمہارے لیے اتار کے بھیجا تھا تم اس کو ہی نہیں پڑھ سکے؟ کیا کرتے آئے ہو؟ کیا لے کے جائیں گے ہم اپنے ساتھ؟ تو اگر ابھی بھی دل جو ہے تنگ پڑتا ہے اور فوری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہائے 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 کیا کریں گے کیا کریں گے، ہم نے تو صبح جابوں پہ جانا ہے، ہم نے یہ کرنا وہ کرنا ہے، تو پیاری بہنوں یہ دلوں کی بیماری ہے۔ اللہ کہ کوئی مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے نیتوں کو، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت ہو رہی ہے کہ جب ہماری ساری ساری زندگیاں اس قرآن پاک کو کے بغیر گزر گئیں۔ یہ ہے رونے کا مقام، اور ہم روتے ہیں کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی تو فلاں نے 2 باتیں کہہ دی، ہم اس پہ روتے ہیں، ہماری ساری ساری راتیں جو ہے جاگتے گزر جاتی ہیں۔ کبھی ہمیں اس بات پہ رونا نہیں آیا کہ اتنے سال گزر گئے، میں نے اس کتاب کو پڑھا بھی نہیں، اس کے اندر کیا میرے رب نے میرے لیے لکھا ہوا تھا، اور پھر کیا میں نے آگے اپنے بچوں کو دینا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت شاہد ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن کی طرف بلا لیا ہے، تو ہمیں شکر کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اگر میں اس کے بغیر ہی مر جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ یا اللہ اگر میں اس کے بغیر ہی مر جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں آیا 167 میں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقینا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، روکا اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔ پیاری بہنوں، اگر کہیں اللہ کا کام ہو رہا ہو، کبھی کسی کو نہ روکیں، کبھی کسی کو نہ روکیں، مت جاؤ۔ کوئی آپ کی سہیلی آپ کو کہہ رہی ہے میرے قرآن کی کلاس ہے، آپ اسے یہ نہ کرو، چھوڑو نا، پھر چلی جانا، ایسی بھی کون سی بات ہے؟ کبھی نہ روکیں اللہ کے راستے کے لیے کسی کو، بلکہ خود خود اس کے ساتھ جائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک جا پڑے وہ گمراہی سے بہت دور، وہ گمراہی میں بے تحاشا وہ جو ہے اندھیروں کے اندر چلے گئے، گائیڈڈ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا، ہرگز نہیں اللہ ایسا کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ ان کو ہدایت ملے گی کسی راستے کی۔ آیا 169 اللہ طریق جہنما، آپ دیکھیں یہ طریقہ جو ہے اردو میں بھی ہم طریقہ کہتے ہیں کسی چیز کے طریقے کا ہونا، کسی آپ کو اس کام کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، رائٹ؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ایسے لوگ جو خود بھی نہیں آتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی جہنم کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہے، اور رہیں گے ہمیشہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ پر بہت آسان ہے۔ آگے آیا 170 میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایہا الناس، اب پوری دنیا کو، پورے لوگوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کہتے ہیں لوگوں بے شک آ گیا تمہارے پاس یہ رسول بالحق، حق لے کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا
ایمان لے آؤ، خیر خیر لکم، اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے، وَإِن تَکْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی ان بار بار آنے والے ایٹریبیوٹس کو یاد رکھا کریں، اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی میں نے جاننے، تمہیں بھی علم دیا ہوا ہے، تمہیں بھی اندر جو ہے، تمہارے بھی اندر وزڈم رکھا ہوا ہے، تو تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ رسول جو ہے، یہ دین جو لے کے آیا ہے یہ سچا ہے؟ تو پھر تمہاری زندگیوں کے اندر یہ دین کیوں نہیں ہے؟ تمہاری زندگیوں کے اندر یہ دین کیوں نہیں ہے؟ اور اگلی وہ آیت ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، اس ویری امپورٹنٹ آیت، آیا 171، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب مت مبالغہ کہتے ہیں ایکسس کرنا، کسی بھی چیز کے اندر حد سے گزر جانا، چاہے وہ کسی کی حمایت ہو یا چاہے کسی کہ آپ کسی کے اگینسٹ جا رہی ہو، کسی بھی کام میں ایکسٹریم ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اور غلو کا منع کر دیا، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور نہ کہو اللہ پر ایسی بات سوائے کہ وہ سچ ہو۔ یہ جو ہم اللہ بغیر قرآن پڑھے جو ہے نا، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جاہلانہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی ایک کانسیپٹ نہیں ہوتا بات کا۔ اگر آپ ان سے پوچھو نا کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، یقین کریں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس اوڈیسٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑا کچھ پڑھا ہوا ہے ہم نے، یہ ان کی ٹون ہوتی ہے اور یہی ان کا لہجہ ہوتا ہے، پڑھا ہے ہمیں، پتہ ہے ہمیں۔ اللہ ان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو اتنا جو ہے ایروگنٹ ہو کے بات کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ پیاری بہنوں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی بات ایسی نہ کہو اللہ کی شان میں سوائے کہ وہ سچ ہو۔ اب کیا وہ کہتے تھے، انما، اب یہ غلوف کیا تھا انہوں نے دین کے اندر، جو ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اب اللہ کا بیٹا بنا لیا، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بے شک جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، اور کیا تھے، اور وہ کلمات ان کا کلمہ تھا، اللہ کی کل کا کلمہ تھا، القاہ الی مریم، اور مریم علیہ السلام کی طرف جو ہے بھیج دیا تھا وہ کلمہ، اور روح منہ، اور اس میں اس کی روح اللہ کی طرف سے تھی۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، مت کرو کہو الہ تین ہے، یعنی کہ ان کی ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مت کہو، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہے، واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک واحد ایک ہونے کی جو ہے نا سب سے بڑی دلیل ہے، جو اللہ نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ ان یکون لہ ولد، یعنی اللہ کہہ رہے پاک ہے اس کی ذات اس عیب سے کہ ہو اس کی اولاد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کارساز۔ آگے اللہ تعالیٰ آیا 172 میں فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں باعث آر مسیح کے لیے، یعنی کہ مسیح علیہ السلام کو یہ بات کوئی بری نہیں لگتی کہ وہ یہ کہیں کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور نامقرر فرشتوں کے لیے جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو عنقریب اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اپنے پاس سب کو۔ آیا 173، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کیے انہوں نے نیک کام، یاد رکھیے گا ایمان کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے نیک کام کی بات کی ہے، عمل جو ہے صالح وہ بتائیں گے کہ آپ کا ایمان کتنا سچا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو پورا اجر ان کو دے گا اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو، یعنی کہ پرواہی کچھ نہیں ہے، اللہ کی بندگی ان کے لیے جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور تکبر کیا تو دے گا اللہ انہیں عذاب اور دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل، برہان کہتے ہیں روشن کلیئر جو ہے نا پروو آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا پھر انہوں نے مضبوطی سے، کیا چیز؟
क्या चीज पकड़ी रखी मजबूती से? बताएं। क्या चीज मजबूती से पकड़नी है हमने? कुरान और हदीस को पकड़ना है। कुरान और हदीस, ये मजबूती से पकड़ना है हमने। तो जो है क्योंकि ये सहारा है अल्लाह का, तो जरूर दाखिल करेगा अल्लाह उनको अपनी रहमत और फजल खास में से, दिखाएगा अल्लाह उनको अपनी तरफ आने का रास्ता। यहदीहिम इलैहि, अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह का फजल है अल्लाह आपको अपनी तरफ जाने का सीधा रास्ता दिखा देगा, जो सीधा हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाएगा। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, आखिरी आयत सूरह जो है निसा की हम पढ़ रहे हैं, इसको आयत, इसमें आयत कलाला इसको कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। आप फतवा पूछते हो, तुमसे कहो अल्लाह फतवा देता है तुमको कलाला के बारे में। अगर कोई शख्स मर जाए, कलाला क्या है? अगर कोई शख्स मर जाए इस हालत में कि ना हो उसकी औलाद और हो उसकी एक बहन, तो उस बहन के लिए है निस्फ उसके तरके का, और भाई वारिस होगा बहन का पूरे माल का। अगर ना हो उसकी बहन की कोई औलाद, फिर अगर हो दो बहनें या ज्यादा, तो उनके लिए दो तिहाई तरके का। और अगर हो कई भाई बहन मर्द और औरतें, तो मर्द के लिए है बराबर दो हिस्सा के औरतों के। खोल खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात, ताकि भटकते ना फिरो तुम, और अल्लाह हर चीज का पूरा इल्म रखता है। तो यहाँ एक खास हुक्म है, और ये हुक्म असल में जो है ना अरबी में ना जो है ना अ, अ, अयानी, अयानी जो है ना वो सगे बहन भाइयों को कहते हैं, जो एक ही माँ और एक ही माँ बाप की हो। तो वो सारे जो है ना रूलिंग हमने पढ़ ली थी, जो विरासत की जो है रूलिंग थी। तो यहाँ बात हो रही है उस रिश्ते की, इसको बोलते हैं जो है मलाकी। मलाकी कहते हैं ऐसे माँ, जो है माँ बाप जिनका बाप एक और माएँ दो हों। ठीक है, जो बाप एक से हो माएँ दो हों उनके, वो बहन भाई। ठीक है, और उसमें जो है ना उसके अंदर जो है जैसे सायरा, इस पे हम फिर दोबारा बात करेंगे। ठीक है, अडॉप्टेड का जो है इसमें, ये फिर बाद में हम बात करते हैं। तो इसमें जो बात हो रही है कि जो वो है जिसका बाप एक और माँ अलग है। ठीक है, और उसका हिस्सा अल्लाह ताला अब यहाँ बता रहे हैं, ताकि वो मर्द या औरत जिसके ना तो वालिदैन जिंदा हो ना उसकी औलाद हो। ठीक है, और इन बहन भाइयों की बात हो रही है, तो उसमें ये होगा कि उन बहन के लिए जो है वो निस्फ हिस्सा तरके का होगा, और भाई वारिस होगा बहन का। अगर बहन मर जाती है तो पूरे का पूरा, और अगर ना हो उस बहन की कोई औलाद, फिर अगर दो बहनें हो या ज्यादा हो तो उनके लिए दो तिहाई तरके का। और अगर हो कई बहनें बहन भाई मर्द और औरतें, तो मर्द के लिए बराबर दो औरतों के हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो रही है कि जिसके कोई ना वालदेन, ऐसा मर्द या औरत जिसके ना तो वालदेन जिंदा हो ना ही उसकी कोई औलाद हो, फिर उसके जो है उसकी देखा जाएगा उसके सगे बहन भाई, और उसके बाद जो है ऐसे बहन भाई, क्योंकि पहले जमाने में प्यारी बहनों ये बातें जो है बड़ी नॉर्मल होती थी। लोग जो है हमने देखा दूसरी शादियां करते थे, बीवी के भी बच्चे होते थे, खावंद के भी बच्चे होते थे, बाद में दोनों मिलके बच्चे पाला करते थे। और बहन भाई ये जो आजकल हमने सौतेले का इतना कॉन्सेप्ट गंदा कर दिया हुआ है ना, सौतेले रिश्तों का, ये रिश्ते अगर ना होते तो ये खास तौर पे ये जो है ये आयत जो है ना उठा के अल्लाह की हिकमत चेक करें, कि सूरह निसा के एंड में ला के ये दिखाया गया, ये सुतेलापन जो है ये हमारे कल्चर ने इसको गंदा किया हुआ है। लोग जो है पहले जमाने में जो है देखें कि आपस में शादियां करते थे, बीवियों के भी बच्चे होते थे, पहले खामद के भी होते थे, दोनों मिलके पालते थे। आज इस कंट्री के अंदर वेस्ट में आपको देखें, आपको ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट नजर आता है, राइट? तो इसके लिए जो है अल्लाह ताला ने यहाँ जो है ये आयत उठा के रखी, ताकि कोई भी महरूम ना हो। तो मैं क्विकली प्यारी बहनों आपके साथ ना सूरह निसा पर एक इम्पॉर्टेंट हम थोड़ी सी नज़र नज़र उठा इसको डाल देते हैं, ताकि हमारा जो है रिफ्रेश मेमोरी हो जाए कि हमने सूरह निसा में क्या पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह निसा हमने कंप्लीट की है, और इसके अंदर हमने ये देखना है कि इस सूरत में हमने देखा ज्यादातर औरतों का जिक्र हुआ है, औरतों के हकूक बयान किए गए हैं, और यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करने का जिक्र है। मुनाफिकों की जो है नामुनासिब हरकत अल्लाह ने खोल करके बता दी, और फिर उसके बाद मिरास बांटना जो वरासत का कानून है उसके बारे में बता दिया गया। यहूद और नसारा के गलत अकीदे बताकर उनको दुरुस्त करने की हिदायत की, और ये बताया कि ये बातें इस सूरत में क्यों हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को है ना दोबारा से आपको मैं आपकी मेमोरी थोड़ी सी रिफ्रेश करती हूँ।
ایک تو یہ ہے کہ سورہ نساء جو تھی نا، وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد 4 ہجری کے آخری حصہ میں نازل ہوئی تھی سورہ نساء، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے یاد رکھیں کہ 2 ہجری میں بدر کی جو غزوہ تھا وہ ہو چکا تھا، اور جس میں مسلمانوں کو کافروں پر پوری طرح فتح حاصل تھی۔ پھر 3 ہجری میں ہم نے پڑھا مکہ کے لوگ مدینہ پر آئے، اور مدینہ کے مسلمان مدینہ سے باہر احد کے مقام پہ جا کے لڑے، ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا رہا ہے۔ اور پھر پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ فتح جو ہے شکست میں جو ہے وہ بدل گئی، اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اب ان میں جو ہے یتیم تھے، اب ان کے اندر بیواز تھیں، اور یتیم ان کی اولاد یتیم ہوگی۔ اور اس لڑائی کا ذکر اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا سورہ آل عمران میں ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ احد کی جو اس لڑائی میں منافقوں نے بہت ستایا تھا۔ لڑائی سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے نا مسلمانوں سے الگ ہو گئے، پھر بھی مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن ذرا سی ان کی غلطی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کہنا نہیں مانا، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور ہوش ان کے حواس ٹھکانے آئے، تو یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ اس وقت جب اتنے جو ہے شہداء تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ظاہر ان کی فیملیاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کی بیوہ تھیں، تو اب یہ آیت جو سورج جو ہے جب اتاری گئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بتایا گیا کہ جو وفات پا گئے ہیں ان کے پیچھے ہوئے مال کو تقسیم کیسے کرنا ہے، پھر اس کا قاعدہ بتانا تھا، رائٹ؟ تو اس سے جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے آپ کو ہو سکتا ہے جو ہے بہت ساری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی، جس میں ہم نے دیکھے کتنے سینسٹیو ٹاپکس کو ہم نے نا ڈسکس کیا ہے۔ اور یہ چونکہ دورہ قرآن ہے، تو ہمیں بہت جلد جلد یہاں سے، جیسے میں نے بتایا، کہ گزرنا پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ڈالے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے بعد میں جو ہے عید کے بعد آپ ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کریں، اور باقاعدہ جو ہے 3 4 سال کا پورا کورس کریں، تو آپ کو آپ کی ٹیچر جو ہے وہ ایک ایک آیت کے اوپر ہو سکتا ہے وہ ایک ایک ویک لگا دیں۔ پھر اس میں آپ اس کا شان نزول پڑھیں گی، بیک گراؤنڈ پڑھیں گی، اس کے پیچھے جو ہے وہ آیات کس کنڈیشن کے اندر اتاری گئیں، رائٹ؟ اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں پھر آپ اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھا تعارف تھوڑا سا سورہ نساء کا۔ الحمدللہ سورہ نساء ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آگے ہم چلتے ہیں آ، سورہ المائدہ، چھٹا ہمارا جز ہے اسٹل اینڈ سورہ المائدہ۔ اور اس کے اندر جو ہے معاہدہ جو ہے، اس میں ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، جو تم اب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، تم ایمان لے آئے ہو، اب تم جو ہے اس کے اس کے عہد کو پورا کرو۔ اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وعدہ پورا کرتا ہے۔ مومن وہ مومن کی جو ہے وہ شان ہی یہ ہے، اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کر لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، تو اس کو پورا کرتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وعدہ خلاف ہے وہ اس کے ایمان میں پرابلم ہے، اور اس کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کردار بھی مشکوک ہے، یاد رکھیے گا۔ جو انسان وعدہ کرے اور اس کو توڑے، پھر وعدہ کرے پھر توڑے، پھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اس انسان کی یاد رکھیے گا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھر آج ہم دیکھیں کہ آج اگر ہم اپنے عہدوں کو دیکھیں تو اب اپنے بزنس میں دیکھیے، ہم اپنی گھریلو زندگیوں کے اندر دیکھیے، رائٹ؟ میرج پرومسز کو دیکھیں کیسے بریک ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ سارے عہد ہے۔ عقد کیا ہے؟ جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں، وہ عقد کیا ہے؟ وہ معاہدہ ہے، وہ آپ کا عہد ہے، رائٹ؟ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ اسلام جو ہے ایک گھر کے یونٹ کو بچا رہا ہے، اور ہم سارے مل کے اس یونٹ کو توڑنے میں پوری 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 کوششیں کریں کہ کسی نہ کسی، اور ہر انسان اپنی ہائیلی جو ہے ان ریزالو جو ان کے کانفلکٹس ہیں نا، اس کو اپنی انٹائرلی ایموشنل ان کے ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر رشتہ اپنے اپنی ایموشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ دوسروں کی زندگیاں حرام کر رہا ہے۔ تو پیاری بہنوں یاد رکھیے گا، گھر ہم نے بچانے ہیں۔ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ پریونشن کی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو،
اور خاندان جو ہے، اسلام نے جو خاندانی نظام ہمیں جس طرح دیا، اس میں مرد اور عورت کے کہاں کون کون سے جو ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی، بڑی کھول کھول کے بتائی ہے، رائٹ؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم نے کیا اپنے گھروں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق لے کے چلنا ہے، یا امی ابو جی اور دادی نانی تائی پھپھو کے، ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم نے اس اس کو لے کے چلنا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اسلام میں کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے؟ تو یاد رکھیے گا پیاری بہنوں، ہمارے گھر کبھی بھی کبھی نہیں بچ سکتے جب تک ہمارے بڑے جو ہیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ گھر کا جو بڑا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے کھچڑی کے اندر نہیں نہ لے کے آئے گا، اتنی دیر تک ہمارے گھروں کے اندر جو ہے خیر نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کو ریز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ڈرتے رہوں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ کوئی بھی توڑنے کی جتنی بھی کوئی کوشش کر لے گا، اللہ کے حکم سے نہیں ٹوٹیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے گھر جو ہے وہ گھر کے اندر سے ٹوٹتا ہے، باہر والا نہیں توڑتا، یہ یاد رکھیے گا۔ باہر والا کبھی آ کے گھر نہیں توڑے گا، گھر ٹوٹتے ہیں تو اندر کے لوگوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ جب دلوں کے اندر جو ہے وہ چھٹے سپارے کی مین مین آیت کو یاد رکھ لیجئے، جب ہم ظلم ہو رہا ہوتا ہے گھر میں، مظلوم کو آواز بھی نہیں نکالنے دیتے، اور اس کو کہتے ہیں چپ 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 چپ، کچھ نہ ہو، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، یاد رکھیے گا یہ یہ سب سے پہلا کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، گھر دلوں کے اندر نفرتیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جب آپ کو عدل نہیں ملتا، ہمارے گھروں کے اندر عدل نہیں ہوتا، رشتوں میں جب عدل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا پھر گرجیز ہی آتے ہیں۔ تو یہ ہم قصوروار ہیں اپنے گھروں کو توڑنے میں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کے گھروں کو، شادیوں کو بچانے کی توفیق دے پیاری بہنوں۔ یاد رکھیے شیطان کا سب سے فیورٹ کام یہ ہے میاں اور بیوی میں لڑائی ڈلوا دینا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم کسی بھی رشتے کے اندر ہیں، اگر ہم دو میاں بیوی کے درمیان گیس لائٹ کر رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑھا کے کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو یقین مانیے کہ ہم اس شیطان کے راستے، شیطان کا ٹول بن گئے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جیسے میں نے لاسٹ دو تین جب سے سورہ نساء چل رہی ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں، جہاں آپ کے سامنے میاں اور بیوی آ گئے، سٹیپ بیک، بھاگ جائیں وہاں سے، بھاگ جائیے، اللہ کہ آپ سچ میں اصلاح کی نیت کے ساتھ کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس طریقوں کے ساتھ رہیں جو جو جس سے آپ گھر کو کسی کو بچا سکے۔ تو پیاری بہنوں، وہ سچ جس سے گھر ٹوٹ رہا ہو، اس سے بہتر ہے وہ پیارا سے جھوٹ بول دیں جس سے دل جڑ جائیں۔ ہم اتنے سچے ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو حق سچ کی بات کرنی ہے، نہیں، وہ سچ ہمارا دین کرتا ہے جس سے کسی کا نقصان ہو، بہتر ہے پیار بھرا پیارا سا جھوٹ بول دو۔ ہمیں نا ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اگر فرض کرتا ہے، کوئی آ رہا ہے نا اپنے اپنے چھوٹے بہن بھائی کی شکایت کرنے کے لیے، ایسی بات کیا کریں کہ دیکھو بیٹا، تمہارا بھائی یا تمہاری بہن تو تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو ابھی آ کے تمہاری بڑی فکر کر رہا تھا، ہاں، وہ تو آ کے تمہارے لیے بہت اچھی بات کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ ٹوٹے ہوں کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو اچھے الفاظ کر کے اس کو نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میری تو ابھی آپ کی فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے بھی پورا اپنا چسکا لگانا ہوتا ہے نا، ہمارے بھی کوئی تھوڑے بہت اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلمس چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دس از دا ٹائم لیٹ می آلسو لائک ایڈ سم نمک مسالہ اور چاٹ مسالہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو پیاری بہنوں بچانا ہے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم پیچھے کچھ خیر چھوڑ کے جائیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں سورہ المائدہ پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ المائدہ الحمدللہ مدنی سورہ ہے، 120 اس کے اندر آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مائدہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آخری امت کی حیثیت سے اپنی شریعت جو ہے وہ کمپلیٹ کی، اور پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے، اور اس کو قائم رہنے کا اس میں بہت سارے عہد و پیمان ہیں،
اور اس کے اندر جو ہے امپورٹنٹ نکات ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ کی حدود اور پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ مویشی جو چرنے والے جو چوپائے حلال ہیں، درندے حرام ہیں، احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، حرمت کے مہینوں کا خیال کرنا ہے، قربانی کے جانوروں اور وہ تمام علامات نشانیاں جو دین کی اور عقیدے کی نمائندگی کرتی ہو انہیں اہمیت دینی ہے انشاءاللہ۔ پھر حرام چیزوں پہ پابندی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد جو ہے خوبصورت آیا نمبر 3 میں دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، رائٹ، اور یہ نعمت مکمل کی، اور یہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں خطبہ حج الوداع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل کی تھیں، اور کہتے ہیں جب یہودیوں کو کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیات ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس وقت عید مناتے ہیں، رائٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی جو ہیں وہ عید، ہماری بھی عید ہے، کیونکہ وہ میدان عرفات میں جو ہے حج کے بعد جو ہے وہ حج کے اس میں وہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری عید الاضحیٰ تھی۔ اچھا، اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کرو عہد پیمان۔ جو عہد اور پیمان کر لیا، اب اپنی ذمہ داری ہے تمہاری۔ اب عہد و پیمان کیا تھا؟ کلمہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کے آئے ہیں، لا الہ پڑھی ہے، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں۔ تو اب یہ جو تم نے وعدہ کر لیا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ عہد ہے، اب اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی، سوائے ان کے جو آگے بیان کیے جائیں گے تم سے، لیکن نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جبکہ ہو تم احرام کی حالت میں، یعنی احرام کی حالت میں شکار کو منع کیا گیا، اگر تم جو ہے جو ہے حج اور عمرے کی حالت میں احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ آیا نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ نیاز کعبہ کے جانوروں کی، اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ہیں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف، یعنی کہ قربانی کے جانور، تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودگی، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے، اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو۔ اب اس ساری آیت میں سب سے چیز جو آپ نے لینی ہے نا، وہ یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیا 3، اب حرام کیا تم پر، اور یہ سورہ ہم نے پہلے آیات جو ہے نا سورہ بقرہ میں پڑھ لی تھی، کہ حرام کیا گیا تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور جو مرا ہوا ہو گلا گھٹ کر، یا چوٹ سے یا بلندی سے، یعنی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ مر گیا ہے کسی بھی طرح سے، یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، یعنی کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جب آپ نے اس کو جانوروں کو پایا تو وہ زندہ تھا، آپ نے اس پہ تکبیر پڑھی، ذبح کر لیا، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پہ، یعنی کہ پہلے زمانے میں پتہ بتوں کو جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے نا وہ قربانیاں چڑھایا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے آستانے پہ، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے، یہ سب گناہ ہے۔ آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین سے، بس مت ڈرو تم ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ جو ہے اس سورہ کا نام مطلب جو ہے نا، سورہ معاہدہ کا مطلب ہے عربی میں سجے سجائے دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم دسترخوان میں کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں نا، تو کون سی حلال چیزیں ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کون سے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈرو تم ان سے، مجھ سے ڈرو۔
یہ ہے آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آج مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں ابھی بھی جو ہے بعض کا مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اسلام کون سا اسلام، رائٹ؟ یہ اسلام تو دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اسلام، اب اسلام کیا ہے؟ سبمشن ہے، اللہ کی ہر بات پہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اسلام ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز جو ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ سمینا متانا، میری مرضی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ جی میری کوئی مرضی کوئی نہیں ہے، یہ ہے اسلام، رائٹ؟ تو یہ خوشخبری تھی، تو یہودی جو تھے نا وہ روتے تھے، کہتے تھے اسی آیت کو تو انتظار کرتے تھے کہ ہم پر ایمان جو ہے نا دین مکمل ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ الْإِثْمِ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور کھائے بغیر رغبت گناہ کے، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں درمیان کے اندر اللہ نے کہہ دیا اب دین مکمل ہو گیا، جو حلال کرنا تھا حلال کر دیا۔ دیکھیں چند چیزیں ہیں حرام، یاد رکھیے گا، اور وہ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب یہ لیکن یہ جو چیزیں حرام میں ہے نا، یہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے، اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو اب اللہ نے کہا اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب نہ تو اس کے اندر ایڈیشن ہوگی نہ ہی اس کے اندر سبسٹریکشن ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان جو ہے وہ مجبور ہے، کسی ایسی جگہ ہے کہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اگر اس کو اب ایسا ایسا جو ہے فوڈ مل جاتا ہے، مگر وہ اس کے اندر شوق نہ، وہ جان بوجھ کے نہ کھا رہا، وہ سویئر ہنگر کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اتنا کھائے کہ وہ جو ہے وہ چل کے کسی ایسی جگہ پہ جائے جہاں اسے حلال فوڈ ملے، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اب ہے کہ یا سلونا کا تم سے، آیا نمبر 4 میں تم سے پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ دوبارہ دیکھیں یہ وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی۔ ان سے کہہ دو حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، ہر وہ چیز جو پاک ہے، اور جو سدا رکھے تم نے شکاری جانور، ٹھیک ہے، شکار پر دوڑانے کے لیے، اور سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ جو سکھایا تم کو اللہ نے، یعنی کہ جو شکاری جانور جو ہے نا، لوگ جو ہے وہ ہنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں، اس کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو جانور جو کتے سدائے ہوتے ہیں، آپ نے جب ان کو چھوڑنا ہے نا، تب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو چھوڑنا ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ طریقہ جو سکھایا تم کو اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ کر رکھے تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کو، اس پر ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ دیر نہیں کرتا حساب لینے میں۔ آیا نمبر 5 الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی تھی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان لوگوں کے لیے، اور حلال ہے پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب۔ یہاں مسلمان تھوڑے سے کنفیوز بہت زیادہ ہیں۔ اہل کتاب میں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والمحسنات والمحسنات، یہ والمحسنات ہم نے 5واں سپارہ شروع کیا تھا تو پڑھا تھا نا، آزاد پاک دامن عورتیں ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے جو عورتیں جو اپنی کتاب کی ڈوز اینڈ ڈونز کو جو ہے نا وہ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں نا، اللہ ان کی بات کر رہا ہے اہل کتاب کی۔ ہر وہ عورت جو ہے جس کو اپنی شاید بائبل کا بھی نہیں پتا، اس کو اپنی تورات کا بھی نہیں پتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر پھرنے والی جو عورت ہے نا، وہ اس کے اندر کیٹیگریز میں پیاری بہنوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بہت کلیئر ہے یہاں، ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، جب ادا کرو تم ان کو ان کے مہر، پھر وہی بات ہے شادی، اور جس عورت کی طرف آپ نے دیکھنا ہے نا رشتہ نبھانے کے لیے، وہاں شادی ہوگی، وہاں شادی ہوگی، ان کے مہر آپ نے دینے ہیں قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ جو ہے آپ جو ہے وہ انلیگل سیکشل آپ جو ہے وہ آپ کی نیت ہو، رائٹ؟ اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، یہ جو پیچھے پیچھے کے جو تعلقات ہیں نا، اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی کھلے الفاظوں سے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ اور جس نے انکار کیا ایمان کی روش پر چلنے سے، تو اکارت گئے اس کے تمام اعمال۔ تو جس نے ان تمام چیزوں پہ ایمان کی روش کہتے ہیں راستے پہ چلنے سے انکار کیا، تو اللہ نے ضائع کر دے اس کے اعمال، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب دیکھیں دوبارہ نماز کی بات آ گئی۔ نماز کیا ہے؟ بے حیائی کو روکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ بے حیائی کو روکنے والی
جو ہے اللہ پاک نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے کہ کیا کرو۔ آیا نمبر 6، اے ایمان والو جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ۔ اب آپ کو یہ فرائض بتائے جا رہے ہیں، منہ دھو لو، اپنے ہاتھ کونیوں تک مسا کر لو اپنے سر کا، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو نہا دھو کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا ان میں مباشرت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ میسر ہو تم کو پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ یہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا تھا سورہ البقرہ میں رائے۔ سو مسا کرو اپنے منہ کا، اپنے ہاتھوں کا، اس سے نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی، بلکہ چاہتا ہے اللہ کے پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہوئی ہے نا، کتنی آسانی رکھی ہے۔ پانی ہے، تھوڑا پانی ہے تو صرف فرائض پورے کر لو، اس کے بعد سنتیں اگر آپ نے کرنی ہے تو سنتیں کر لو، اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس پانی بھی نہیں مل رہا، اور اگر اب دیکھیں نارمل لوگ ہیں، لوگ اتنی اتنی دور جایا کرتے تھے، وہ کون سا اس وقت ہوائی جہاز ہوتے تھے، لوگ میلوں کا اور مہینوں کا سفر کرنے جاتے تھے، تو درمیان میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی۔ تو اگر نہیں ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر تم جو ہے وہ پاک مٹی کے ساتھ جو ہے تیمم کر لو، رائٹ؟ اور پھر تیمم کا طریقہ بھی سکھا دیا اللہ، کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی تنگی نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے پیاری بہنوں، جتنی تنگیاں ہیں نا وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، جتنی آسانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام تھی، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہوتے ہیں، وہ بڑی آسانی کر لیتے ہیں، ان کی بڑی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ بیٹھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی دین کے اندر آسانیاں ہیں ساری اللہ کی طرف سے، اور جتنی آپ کو مشقت نظر آئیں گی وہ لوگوں کی طرف سے ہوں گی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کیوں کہ تم اس کا شکر ادا کرو، آیا 7، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیے، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا اور مانا، کیا کہا تھا؟ سمعنا و اطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ آگے یا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہی ہم نے جو ہے سیم آیت جو ہے اس سے ملتی جلتی آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھی تھی۔ اے ایمان والو بنو تم قائم رہنے والے راستے پر، یعنی سچ کے اوپر قائم رہنا ہے، اور شہادت دینی ہے عدل کے اوپر، گواہی دینی ہے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمنی کسی قوم کی کہ نہ کر سکو تم انصاف۔ انصاف کرو، اللہ کرے اے عدلو، بار بار کیا بات بول رہے ہیں؟ اے عدلو ہوا اقرب للتقوی، جو ہے انصاف کرو، یہ بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے آیا 9 میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کے نے وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ ان کے لیے ہے بخشش اور اجر عظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کر دیا کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ آیا 11 میں اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اب دیکھیں ایمان والے کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ لوگوں کو ہو رہا ہے نا کہ ایمان والے ہمیں اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، رائٹ؟ ہمیں پکارے ہیں اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کرے تم پر تو روک دیا اس کو اللہ، اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ تو آپ کو محبت سا پیار فیل ہو رہا ہے نا اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے ایمان والوں کو پکار رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 12 میں، بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے اور مقرر کیے، ہم نے ان میں 12 سردار، ہم نے پڑھے تھے نا کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، پھر ان کے جو ہے 12 سردار تھے، تو اللہ نے کہا کہ بے شک میں، اللہ نے کہا تھا ان کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا، تو ضرور دوں گا میں، ضرور دور کروں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں۔ کون سی جنتیں؟ بہتی ہیں ان کے پاس نہریں، مگر جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی تم میں سے تو بے شک بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 13 میں، پھر اس وجہ سے کہ توڑا انہوں نے عہد، انہوں نے توڑ دیا تھا نا عہد، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو اللہ نے کہا دور کر دیا ہے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے۔ آج کے یہودیوں کو نا اب ان آیات کے اندر دیکھیے، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کہ بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کا
اللہ کو اس کی اصل جگہ سے اور بھلا بیٹھے، وہ بڑا حصہ اس تعلیم کا نصیحت کی گئی تھی انہیں جس سے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی، ماں سوائے چند ان میں سے۔ تو کیا کہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا فرمایا، کیا نصیحت کی ہے، وَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دو ان کو، وَاصْفَحْ، اور درگزر کرو۔ تو یاد رکھو، ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ درگزری، لیٹ گو کے علاوہ آپ انسان کسی کی غلطی معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا انہوں نے تنگ کیا تھا یہودیوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں سے ہی فیصلہ کرنا ہے، کسی کی خیانت، کسی انسان کے پیچھے نہیں لگ جانا آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آپ کو بھٹکا سکے گا اللہ کے سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے بھی ان لوگوں کو معاف کر دو، انہیں معاف کرو، درگزر سے کام لو، بے شک اللہ معاف کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو۔ محسنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسلنٹ لیول پہ لوگوں کو ملتے ہیں، ایکسلنس ان کے اندر ہی ایکسلنسی ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو اعلیٰ اخلاق سے، کسی سے ملتے ہیں تو اعلیٰ اخلاق سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت 14 میں، ان لوگوں کو، ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے پختہ عہد، پھر بھلا بیٹھے، وہ بھی بڑا حصہ، اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس تعلیم کا یاد دہانی کرائی گئی تھی انہیں جس کے ذریعے سے پس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور اناد روز قیامت کے لیے، اور ان قریب بتائے گا ان کو اللہ کے دنیا میں کیا کرتے تھے جی۔ یہاں بغض و اناد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہود و نصارہ کے دوران کہتے ہیں 1900 سال یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمن، ان کی اتنی دشمنی تھی پرانی۔ اور پھر دیکھیں ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر جب بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے جب بھی اسلام مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ دیکھیں آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 15 میں، اے اہل کتاب بلا شبہ آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو تم تک چھپایا کرتے تھے، سبحان اللہ، کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، بے شک آگے تمہارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے روشنی، اللہ قرآن کو روشنی کہتا ہے، نور کہتا ہے، اللہ کا نور ہے، کتاب ہے اللہ کی مبین ہے جس کے اندر جو ہے کلیئر ایویڈنس ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 16 کو، یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ ہر اس شخص کو، طالب، طالب کہتے ہیں مانگنے والا، اس لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر چیز بغیر مانگے دیتا ہوں، ہدایت وہ ہے جو مجھ سے کوئی مانگے گا تو میں دوں گا، مجھ سے نہیں مانگو گے نہیں دوں گا۔ تو کیا ہم اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تو لوگ اکثر کہتے ہوتے ہیں آپ دعا مانگے اللہ ہمیں بھی ہدایت ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں مانگنی پڑے گی، اللہ کہتا ہے کہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ ہر اس شخص کو جو طالب ہو اس کی رضا کا، سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھے راستے میں۔ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ جو ہمارے اندر کی گھٹنے ہیں، انگزائٹیاں ہیں، بدلے کا، حسد، کینہ، اس نے ہمارے ہمارے دماغوں کو جکڑا ہوا ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تو نور، یہ تو کتاب تو اس کو تو پڑھنے والا نور، نور، اللہ نور ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اس کا تو دل منور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نور، کتاب مبین کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے والوں، چلنے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے۔ آیا 17 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقینا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اے پیغمبر کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہے سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی، اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ آیت نمبر 18، اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دو پھر کیوں سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر، نہیں بلکہ تم بھی بشر ہو، انہی میں سے اس نے پیدا فرمائے، بخش دیتا دے جس کو چاہے،
یا عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ آیا 19 میں اللہ کہہ رہے ہیں اہل کتاب، بے شک آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، سبحان اللہ، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے انٹروڈیوس کریں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان رسول یہاں بیٹھے ہیں جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکامات ایک مدت تک، سلسلہ رسالت منقطع رہنے کے بعد، کیونکہ کافی عرصے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ مبادہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، اللہ کہتے ہیں کہ کل کو مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ آپ مجھے جو ہے سزا دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ہمیں سمجھانے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فترۃ من رسول، اتنی دیر کے گیپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پس آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیا 20، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، میری قوم یاد کرو اللہ کے احسان اپنے اوپر اس بات کا کہ پیدا کیے اس نے تم میں نبی اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو سب کچھ، وہ کچھ جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی اہل عالم میں سے۔ آیا 21، کیا کہا تھا اللہ نے پھر، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے برادران قوم داخل ہو جو ارض مقدس میں جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پسپا ہو جانا مقابلے میں اپنی پیٹھ موڑ کر، ایسا کرو گے تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد۔ یہ یہودیوں کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی اپرچونٹیاں دی تھی نا، مگر یہ لوگ جو تھے یہ نہ ماننے والے تھے۔ اور آگے دیکھیں کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے بے شک وہاں آباد ہے ایک قوم بہت طاقتور، ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں وہ وہاں سے، البتہ اگر وہ نکل جائیں تو البتہ ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ یعنی خود کام نہیں کرنا، کام کروایا کرتے تھے نبی سے۔ اور آگے کہتے تھے آگے، اور کہا دو مردوں میں نے انہی میں سے ڈرنے والوں کے انعام کیا تھا اللہ نے جن پر کہ داخل ہو جو تم ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ تو پیاری بہنوں کہتے ہیں کہ اس آیت 23 کے اندر اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک نا دو دو شخص تھے، ہواری، دو شخص تھے، یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے ہواری تھے اور بعد میں جانشین اور نبی بھی بنے تھے، اور ایک تھے کالب بن یغنا۔ کہتے ہیں تورات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مصر سے نکلے نا تو 6 لاکھ لوگوں کو لے کے نکلے تھے، اس میں بچے بوڑھے عورتیں، اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب ایسے لوگ تھے جو لڑائی کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگ کتنے لوگوں نے، اللہ کہتے ہیں 2 مردوں نے، 2 لوگ تھے صرف، 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ تھے جو ہٹے کٹے تھے، اللہ کے راستے میں جا کے جو ہے وہ وہ کر سکتے تھے لڑائی۔ 2 لوگوں نے لبئی کہا تھا، سوچیں ذرا، 2 لوگوں نے صرف لبئی کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمت تو کرو، اللہ تعالیٰ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ، ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، کالو، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک کہ موجود ہیں وہ وہاں لوگ، ایسا کرو تم جاؤ۔ ایسے ان کا حال ہوتا تھا، کہتے تھے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جاؤ تیرا رب جانے جائے، جا کے لڑائی کرے، جنگ کرو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو 25 آیت میں اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے کہا، اے میرے رب، نہیں ہے میرے اختیار میں مگر میری ذات اور میرا بھائی، بس فیصلہ فرما دے تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آیت 26 میں، ارشاد ہوتا اچھا تو وہ ملک حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ رک جاؤں گی، 2 آیتیں رہ گئی ہیں، وہ کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آ، یہاں جو ہے نا اب دیکھیں کہ حرام ہو گیا ان پہ ملک، اور 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے اور زمین پہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے، تو نہ غم کھاؤ تم اس نافرمان قوم پر، نہ غم کھاؤ اس نافرمان قوم پر۔ اور 27 اور جو ہے نا آگے، چونکہ نا قصہ آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل کا شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ کو جو ہے اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا آلموسٹ ہاف سپارہ جز 6 کمپلیٹ کیا، کل ہم پورا جز 6 کمپلیٹ کریں گے پیاری بہنوں۔ آپ لوگوں سے بھائی یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے وقت کو اللہ کے لیے تھوڑا سا نا اب خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں مینٹلی۔ اب آ رہا ہے ٹیسٹ ہمارا، اب ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری 5 کو ہم 9 سپارہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم فل جز کمپلیٹ کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا، مجھے آپ لوگوں سے ٹائم، جو میں آپ کو بار بار آپ کا ذہن بنائی جا رہی ہوں کہ ہمیں ایک سپارہ کمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا وقت زیادہ کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ہم 15 منٹ پہلے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا 11 o'clock تک لے کے چلیں۔ اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی ریکویسٹ کروں گی،
اپنا دل تنگ نہ کیجیے گا، اب یہیں آپ کی قربانی آنے دینے کا ٹائم آ رہا ہے، اللہ کے سپرد کر کے بیٹھیے گا۔ اگر آپ جلدی اٹھ کے جانا چاہیں بسم اللہ جائیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ لوگوں کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اب جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے، اور اپنے آپ کا دل نہیں تنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے پورا جز پڑھنا ہوگا تو ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، اور ہم نے ایسے تو نہیں کرنا کہ ہم انصاف نہ کر سکیں، تو مجھے امید ہے میری بہنیں تھکیں گی نہیں انشاءاللہ۔ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں نا تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہمارا جو ہے 11 o'clock تک ہم لے کے چلیں، تو مجھے امید ہے آپ اپنے رب کے لیے جو ہے اتنا تو انفاق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو گھبرانا نہیں ہے، تو جب ہم نے پورا سپارہ پڑھنا ہے اللہ کے حکم سے، تو رمضان سے پہلے پہلے تک 14 سپارے ہم کمپلیٹ کریں گے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کمپلیٹ کر لیں گے جب تک اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ کا ٹائم مجھے لینا پڑے گا، اور آپ نے اللہ کو دینا ہے اپنا وقت، اور اللہ کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ قرض حسنہ دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ملٹیپل کر کے واپس کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عملوں میں رکھ دے، اللہ کرے ہمارے دل کو اللہ پاک صرف اپنی رضا کے لیے چن لے، کہ جب ہمیں آواز دی جائے تو ہم اللہ سے کہیں اللہ جی ہم آ گئے، ہم حاضر، لبیک اللہم لبیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر سسٹرس، جی سسٹر شافیہ۔